41वें नंबर पर किताब है अल-इबहाज फ़ी शरह अल-मिनहाज। यह अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 756 हिजरी की तसनीफ़ है। अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के एक बड़े अज़ीम मुफ़स्सिर, फ़क़ी, उसूली, नहवी गुज़रे हैं। ये अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी उनकी वफ़ात 771 हिजरी में है और वालिद जो हैं अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी, उनकी वफ़ात 756 हिजरी में है। बात समझ गई कि अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ये वालिद हैं और इनके साहबज़ादे हैं अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी वफ़ात 771 हिजरी में है। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी वही हैं जिन्होंने तबक़ात शाफ़िय्यतुल कुबरा लिखी है। शवाफ़े के हालात पर सबसे मुफस्सल जो किताब है तबक़ात शाफ़िय्यतुल कुबरा, वो अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी की है, तो वो इनके साहबज़ादे हैं। तो ये जो वालिद हैं अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म नहवा में, फ़िक़्ह में, उसूल फ़िक़्ह में और तफ़सीर में एक नुमाया मकाम अता किया था। इनकी तसानीफ़ में जो किताबें इस वक्त मौजूद हैं, नंबर 1 फ़तावा सुबकी। फ़तावा सुबकी के नाम से ये 2 जिल्दों में है, जिसमें इन्होंने जो इनसे मसाइल पूछे गए उनके जवाबात दिए हैं। दूसरी इनकी मारूफ़ किताब है अस्सैफ़ुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल, कि जो शख्स माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे उसकी सज़ा क्या है, तो किताब का नाम रखा सैफ़ुल मसलूल, बरहना तलवार उस शख्स पर कि जो रसूल को बुरा भला कहे। तो अगर कोई शवाफ़े का नुक्ता नज़र पढ़ना चाहे कि शातिम रसूल के बारे में क्या हुक्म है, तो इस किताब में इन्होंने रिवायात, आसार, अहादीस, फ़ुक़हा इकराम के अक़वाल और आइम्मा शाफ़िय्या के अक़वाल इस किताब में ज़िक्र किए। जिस तरह की एक मारूफ़ किताब है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 728 हिजरी की अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल। जिस तरह एक किताब तो ये है शवाफ़े में, वो किताब है हनाबिला में। तो हनाबिला में अगर कोई पढ़ना चाहे ज़्यादा मुफस्सल अंदाज में तो अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल, और अगर कोई हनफिया का नुक्ता नज़र पढ़ना चाहे तो अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1252 हिजरी की किताब है तंबीहुल वुलात वल हुक्काम, तंबीहुल वुलात वल हुक्काम अला अहकाम शातिम खैरिल अनाम औ अहदिम मिन अस्हाबिहिल किराम। तंबीहुल वुलात वल हुक्काम अला अहकाम शातिम खैरिल अनाम औ अहदिम मिन अस्हाबिहिल किराम। तो इसमें अहनाफ का नुक्ता नज़र है। और अगर कोई मालिकिया के लिहाज से पढ़ना चाह रहा है तो काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 544 हिजरी की किताब है अश-शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा। अश-शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा ये किताब अगरचे सीरत पर है, लेकिन इसमें इन्होंने एक फ़सल इस पर भी कायम की है कि माज़अल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रात सहाबा या सरफ़ को बुरा भला कहे उसकी सज़ा क्या है। तो अगरचे किताब का उन्वान तो ये नहीं है, लेकिन इस किताब में इस मौजू पर भी तफसीली बहस है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी की ये दूसरी किताब है अस्सैफ़ुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल। इनकी तीसरी मारूफ़ किताब है शिफ़ाउस सिक़ाम फ़ी ज़ियारत खैरिल अनाम। शिफ़ाउस सिक़ाम का माना बीमारों के लिए शिफ़ा है, फ़ी ज़ियारत खैरिल अनाम मखलूक़ में बेहतरीन इंसान की क़ब्र की ज़ियारत करने में। ये असल में उन्वान ये था कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद एक आदमी अगर सफ़र करता है मस्जिद नबवी का, तो वो नीयत क्या करे, वो मस्जिद नबवी की नीयत से सफ़र करे और या ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की नीयत से सफ़र करे। चूँकि उस दौर में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मौजूद थे, ये उसी सदी के हैं,
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ شد رحال صرف اور صرف حدیث میں جو اجازت ہے وہ 3 چیزوں کے لیے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ کی رائے یہ تھی کہ کوئی آدمی نیت کرے تو مسجد نبوی کی کرے، اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضری دے، لیکن قصد اور ارادہ جو ہو وہ مسجد نبوی کا ہو۔ لیکن جمہور علماء جتنے بھی ہیں اہل سنت والجماعت، سب کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ تو فتح القدیر میں فرماتے ہیں یہ واجب کے قریب ہے۔ اور جب علماء عرب نے جو 26 سوالات کیے تھے اور ان کے جوابات علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1346 ہجری نے المہند علی المفند میں دیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا آپ لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی نیت سے سفر درست ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا تھا کہ ہمارے نزدیک درست ہی نہیں بلکہ واجب کے قریب بھی ہے، اور پھر وجہ بھی ایک بیان فرمائی کہ دیکھیں مسجد نبوی کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا۔ مسجد اقصیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ مسجد حرام کو نسبت ملی، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ تو مسجد نبوی کی فضیلت کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعمیر کیا ہے۔ تو جب اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو جس کی وجہ سے اسے فضیلت ملی ہے اس کے روزے پر حاضری تو بطریق اولا زیادہ اجر و ثواب ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہیں پر یہ ایک معروف جملہ بھی انہوں نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس مٹی سے مس ہو رہا ہے وہ مٹی بھی عرش سے، کعبہ سے وہ افضل ہے، کیونکہ مخلوق میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے جسم سے مس ہونے والی جو مٹی ہے وہ بھی سب سے افضل ہوگی۔ تو جب حضور سب سے افضل ہیں تو آپ جہاں مدفون ہیں وہ جگہ بھی افضل جگہ ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس کی نیت بھی کرے تو یہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے یہاں میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی، اس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور انہوں نے اس میں وہ دلائل اور آثار جمع کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ تو یہ ان کا مسلک جواز کا تھا، اسی لیے انہوں نے رکھی شفا و سقام، بیماروں کے لیے اس میں شفا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی نیت سے سفر کریں۔ پھر اس کا رد لکھا تھا علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن عبد الہادی حنبلی، اس کا نام تھا الصارم المنکی علی الرد السبکی۔ الصارم المنکی علی الرد السبکی یہ علامہ ابن عبد الہادی کی کتاب ہے جو اسی کتاب کے رد میں لکھی گئی ہے، یعنی برہنہ تلوار ہے گویا علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پہ۔ اسی مسئلے کی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ بھی بڑی تکالیف میں، مشقتوں میں پڑے اور آپ کو جیل بھی جانا پڑا، اور آخر میں آپ کا جنازہ بھی 728 ہجری میں جیل سے اٹھا۔ آپ کے جنازے کے متعلق تفصیلات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان کی یہ کتاب بھی اس لحاظ سے بڑی مفید کتاب ہے۔ اصول فقہ پر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ ہے الابہاج فی شرح المنہاج۔ یہ کتاب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 685 ہجری کی کتاب کی شرح، جس کا تعارف ماقبل میں گزر چکا ہے، منہاج الوصول۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ اس کی شرح ہے الابہاج فی شرح المنہاج۔ مصنف نے شرح لکھنا شروع کی تھی، لیکن جب یہاں تک پہنچے المسألۃ الرابعہ وجوب الشیء ما لا یتم الا بہ، چوتھا وہ مسئلہ کہ شے کا وجوب جس کے ذریعے تام نہ ہو مگر اسی کے ساتھ، یہاں پر پہنچے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کا تکملہ ان کے بیٹے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 771 ہجری نے پھر اس کتاب کو مکمل کیا۔ یہ کتاب ابھی مصر سے تباہ ہو چکی ہے۔ نمبر 42 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، یہ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 771 ہجری کی تصنیف ہے۔ ابھی جو تذکرہ چل رہا تھا ان کے والد کا، تو والد تھے تقی الدین سبکی اور بیٹے کا نام ہے تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اپنے والد سے بھی علم حاصل کیا۔ علامہ تقی الدین سبکی متوفہ 756 ہجری سے، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ سے متوفہ 742 ہجری، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے متوفہ 748 ہجری سے۔
یہ اس دور کے بڑے بلند پایہ عالم تھے، امام مزی اور امام ذہبی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں لکھا۔ انہوں نے ان سے بہت استفادہ کیا، امام ذہبی سے۔ یہ کہتے ہیں میرے والد کی رائے یہ تھی کہ تم زیادہ وقت گزارو امام مزی کے پاس، لیکن میری اپنی طبیعت یہ تھی کہ میں زیادہ وقت گزارتا تھا امام ذہبی کے پاس۔ کہتے ہیں امام مزی کی طبیعت میں بڑی سختی تھی، ہر وقت وہ جلال میں ذرا غصے میں ہوتے تھے، اس لیے ان سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کہا عبوساً قمطریرا، اس طرح کا ان کا مزاج تھا، اس لیے میں ان سے ذرا سا دور رہتا۔ لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، محبت تھی، اس لیے میں ان کے پاس زیادہ تر جاتا، وہ بھی میرے ہاں آتے۔ جن مسائل میں امام ذہبی نے کوئی بات ایسی کی ہے جو ان کے نقطہ نظر سے ہٹ کرے، انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا، باوجود یہ کہ ان کے استاد ہیں، لیکن ان کے حالات میں جا بجا لکھا کہ امام ذہبی نے یہ بات کہی ہے لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں، حق بات کی اتباع کرنا بہتر ہے۔ امام ذہبی عموماً اشاعرہ کا تذکرہ اتنی محبت اور عقیدت سے نہیں کرتے۔ امام ابو الحسن اشعری کا تذکرہ بھی انہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کیا۔ حنابلہ کا تذکرہ بھی وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں کرتے، عموماً ان کے ہاں ان کے تذکرے میں بعض سخت الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے علامہ تاج الدین سبکی ان سے خوش نہیں تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی رفع الحاجب، یہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی مختصر، اس کتاب کی انہوں نے یہ شرح لکھی۔ 18 سال کی عمر میں یہ مسند افتاء پر بیٹھے اور اس وقت سے انہوں نے فتویٰ دینا اور مسائل بتانا شروع کر دیے۔ کئی علوم اور فنون میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی۔ ان کی مشہور تصانیف میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ہے، جمع الجوامع ہے اور الاشباح والنظائر ہے۔ الاشباح کے نام سے 3 کتابیں، ایک الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، متوفی 970 ہجری۔ ایک الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 970 ہجری، صاحب بحر الرائق، ان کی کتاب ہے۔ اور اس کی پھر اچھی شرح ہے غمز عیون البصائر۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اچھی شرح ہے غمز عیون البصائر شرح الاشباح والنظائر۔ دوسری کتاب ہے الاشباح والنظائر کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری۔ اور تیسری یہ کتاب علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 771 ہجری۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اس کتاب سے حوالہ دے تو مصنف کی صراحت کرے، الاشباح والنظائر للسیوطی یا الاشباح والنظائر لابن نجیم یا الاشباح والنظائر للسبکی، تو یہ وضاحت ضروری ہے۔ ان کی یہ جو کتاب تھی رفع الحاجب، یہ بڑی مفید کتاب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جس کتاب کو شہرت دی ہے زیادہ وہ ہے جمع الجوامع فی اصول الفقہ۔ جمع الجوامع فی اصول الفقہ، اس کتاب کو اللہ نے بڑی شہرت دی، آگے تذکرہ آئے گا، اس پہ کبار اہل علم نے اس کتاب کی شروحات لکھی، اور بڑے بڑے شوافع میں جلیل قدر جو علماء تھے انہوں نے اس کتاب کی تفصیلات لکھی، کسی نے اس کو منظوم کیا، کسی نے اختصار کیا، کسی نے تعلیقات کی۔ تو یہ جو جمع الجوامع ہے، اس میں مصنف کا منہج یہ تھا کہ انہوں نے مباحث اور فصول اور مسائل کو اختصار کے ساتھ اس میں بیان کیا۔ اس میں ان کی یہ کوشش رہی کہ اصول فقہ کے تمام مسائل کا تذکرہ کر دیا جائے، خاص طور پہ وہ مسائل اور مباحث جس کا تذکرہ ان سے پہلے اصولیین نے نہیں کیا۔ انہوں نے اصول کی جتنی بھی اصطلاحات تھیں ان کی تعریف اور امثلہ لکھی ہیں، لیکن انہوں نے متوسط انداز میں لکھی، اس میں طوالت سے اپنے آپ کو بچایا۔ اسی طرح اس کتاب میں انہوں نے اصولیین کے درمیان جن چیزوں میں اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کا یہ مزاج رہا اس کتاب میں کہ جب بھی یہ کوئی قول ذکر کرتے ہیں تو قائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ قول جس قائل کا ہو اس قائل کا نام بھی بتاتے ہیں۔ صرف اقوال کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، دلائل کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں دلائل کا تذکرہ اور متعدد اقوال کا تذکرہ، تفصیلی مباحث کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہیں کہیں اختلاف لفظی ہو تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ کتب اصولیہ میں ہر بات کو اصل مراجع سے نقل کرتے ہیں، یعنی جس کی جو بات ہوگی
تو جہاں تک ممکن ہو اصل اگر مرجع موجود ہو تو یہ اصل مرجع سے اس بات کو نقل کریں گے، یا قائل کی اپنی کتاب سے یا اس کے شاگرد کے حوالے سے یہ بات نقل کریں گے۔ یہ متن نہایت مختصر تھا، حفظ کے اعتبار سے بھی بڑا آسان تھا، البتہ قواعد، استدلال، استنباط کے اسلوب سے یہ خالی تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کی شرح کی جائے اور اس میں دلائل کا تذکرہ ہو۔ تو اس کتاب میں جو شروع اور حواشی لکھے گئے ان کی تعداد تو 41 بنتی، جن میں سے اکثر اس وقت مطبوعہ نہیں ہیں۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں ان کا تذکرہ کیا، البتہ ان کی شروحات میں 4 شروحات معروف ہیں۔ جمع الجوامع کی شروع میں 4 شروع معروف ہیں۔ نمبر 1 علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 794 ہجری کی، تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع۔ تو یہ تشنیف المسامع یہ علامہ بدر الدین زرکشی کی ہے، جو اسی جمع الجوامع کی شرح۔ دوسرے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں احمد بن عبد الرحیم عراقی، متوفہ 826 ہجری۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے علامہ عراقی، وہ متوفہ 806 ہجری۔ جہاں تذکرہ آتا ہے نا محدثین میں علامہ عراقی نے یہ بات کہی، وہ متوفہ 806 ہجری ہے، اور یہ ان کا بیٹا ہے احمد بن عبد الرحیم عراقی، یہ متوفہ 826 ہجری۔ جو یہ کہتے ہیں علامہ عراقی حافظ کا استاد ہے، وہ ان کا والد ہے۔ تو ان کا والد جو علامہ عراقی اور علامہ ہیثمی متوفہ 807، اور پھر حافظ ابن حجر 852، یہ تینوں ایک زمانے کے ہیں، اور علامہ ہیثمی اور حافظ علامہ عراقی کے شاگرد ہیں۔ تو اس لیے ایک علامہ عراقی اور ایک احمد بن عبد الرحیم عراقی۔ تو یہ جو صاحبزادے انہوں نے بھی الغیث الحامع کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ نمبر 3 علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 862 ہجری، انہوں نے البدر الطالع بشرح جمع الجوامع کے نام سے شرح لکھی۔ نمبر 4 علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفہ 911 ہجری، نے ہم الحوامع کے نام سے اس کی شرح لکھی۔ تو یہ 4 شروحات معروف۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الکوكب الساطع کے نام سے پہلے اس کتاب کو منظوم کیا، پھر خود اس نظم کی بھی شرح لکھی۔ یہ بھی ایک بڑا کمال ہے کہ اصول فقہ کے مسائل کو نظم میں لکھنا، اصول فقہ کی مباحث اور اصطلاحات کو نظم میں لکھنا۔ تو علامہ سیوطی نے پہلے نظم میں اسے لکھا اور پھر بعد میں اس کی شرح کی۔ اسی طرح امام عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 925 ہجری، نے الدرر النوامع کے نام سے اس کتاب کو منظوم کیا، اور پھر انہوں نے بھی اس پر حاشیہ لکھا۔ بہرحال اس کتاب پر شروع، تعلیقات، اختصارات تو بہت ہوئے ہیں، لیکن معروف شروحات یہی 4 ہیں۔ نمبر 43 مفتاح الاصول فی بناء الفروع علی الاصول، علامہ محمد شریف تلمسانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 771 ہجری۔ یہ اپنے دور کے فقہ، اصول فقہ، قرات، ادب، لغت اور تاریخ کے ایک بڑے امام تھے۔ مشہور ائمہ سے، مشہور علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ان کی یہ جو کتاب ہے مفتاح الوصول، اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ فروع کی تخریج اصول پر کس طرح ہوگی، یعنی کوئی اصول لکھ کر اس اصول پر فرعی مسائل کی تخریج کس طرح کی جائے، ہر فرعی مسئلے کے لیے اصل، اور پھر اس اصل پر مسائل کا استنباط، یہ انہوں نے اس کتاب کا عنوان بنایا۔ میں آگے عرض کر رہا ہوں، اس عنوان پر اس وقت جو کتابیں ہیں ٹوٹل وہ 5 کتابیں، کہ اصول پر تفریعات کا استنباط کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے فقی قاعدے، وہ الگ چیز ہے، جیسے الاشباہ والنظائر کے اندر قواعد موجود ہیں، ان قواعد پر تفریعات ہیں۔ یہ اس سے ذرا قدر مختلف چیز ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کوئی بھی اصول لکھ دیا جاتا ہے، وہ لازمی نہیں قاعدہ کلیہ ہو، بلکہ بسا اوقات وہ اکثریہ بھی ہوتا ہے، یا اس کا استعمال زیادہ تر ہے، یا بعض اہل علم کے نزدیک وہ اصول ہیں اور بعض کے ہاں وہ اصول نہیں ہیں، اس کو بھی یہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر صرف تفریعات کا استنباط ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں سب سے پہلی کتاب علامہ دبوسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 430 ہجری کی، تاسیس النظر۔ علامہ دبوسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 430 ہجری کی، تاسیس النظر، اس کا تعارف ماقبل میں گزر چکا ہے۔ نمبر 2 علامہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 656 ہجری کی، تخریج الفروع عن الاصول، تخریج الفروع عن الاصول۔
اور اس فن کی یہ تیسری کتاب یہ ہے جس کا ہم تعارف پڑھ رہے ہیں، مفتاح الاصول فی بناء الفروع علی الاصول۔ تو یہ علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان کا انداز یہ ہے کہ یہ اصولی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی کے اصولوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور ان اصولوں کے کیا اثرات مرتب ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب اگرچہ ضخامت کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن فوائد کے اعتبار سے اور استنباط کے لحاظ سے نہایت مفید کتاب ہے، اور اس میں تینوں ائمہ کی فقہ پر اصولی قواعد کے اثرات کا اور جائزہ لیا گیا۔ کتاب کے آخر میں ان قواعد کا تذکرہ بھی ہے۔ مصنف اس کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے ہیں 754 ہجری میں، ان کا انتقال تو 771 ہجری میں ہے۔ یہ کتاب اس وقت ایک جلد میں احمد عز الدین کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مطبعۃ السعادہ سے طبع ہے۔ تو تین کتابیں تو یہ میں نے عرض کر دی، تاسیس النظر، تخریج الفروع عن الاصول اور مفتاح الاصول فی بناء الفروع علی الاصول۔ چوتھے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول۔ التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول، یہ علامہ عبد الرحیم اثنوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 772 ہجری کی کتاب ہے۔ علامہ اثنوی متوفی 772 ہجری۔ یہ کتاب اس فن کی نہایت معروف کتاب ہے، التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول کے نام سے۔ اسی طرح پانچویں کتاب یہ ہے جو اسی مصنف کی ہے، نہایت السؤل فی شرح منہاج الاصول۔ نہایت السؤل فی شرح منہاج الوصول۔ بہرحال یہ اس عنوان کی کتابیں ہیں۔ خاص طور پہ اس میں جو ایک کتاب ہے التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول، یہ کتاب بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صرف انہی قواعد کا احاطہ کیا ہے جو شوافع کے یہاں مختلفی تھے، ان قواعد کا تذکرہ کیا، ان قواعد کے اثرات اور جزیات کا تذکرہ کیا۔ اس میں زیادہ تر مثالیں طلاق کی ہیں، الفاظ کنایہ کی، طلاق کی، اور طلاق کے ان الفاظ کا اثر کیا ہے اور اس سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو اصولوں کے تحت زیادہ تر مثالیں انہوں نے طلاق سے متعلق ذکر کی ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے سے فقہ سے گہری مناسبت پیدا ہوتی ہے، التمہید سے۔ التمہید جس کا ذکر میں نے کیا، اس سے گہری مناسبت اور استعداد بنتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر اصل کے تحت انہوں نے جزیات لکھی اور جزیات کے استنباط کا طریقہ بتایا کہ یہ عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، کس طور پر یہ جزی مستنبط ہے، انہوں نے اس کا تذکرہ اس میں کیا۔ تو اگر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ نہایت مفید کتاب ہے۔ التمہید فی تخریج الفروع علی الاصول کے نام سے یہ کتاب اس وقت طبع ہے، دکتور محمد حسن کی تعلیق کے ساتھ مؤسسۃ الرسالہ سے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ہماری 44ویں نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے نہایت السؤل فی شرح منہاج الوصول۔ یہ علامہ عبد الرحیم اثنوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 772 ہجری کی تصنیف ہے۔ مصنف اپنے دور کے ایک بڑے فقیہ، مورخ، اصولی اور لغت اور علم عروض کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ فقہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص شہرت عطا کی تھی۔ ان کی 3 کتابیں اس وقت مشہور ہیں۔ نمبر 1 نہایت السؤل فی شرح منہاج الاصول، نمبر 2 التمہید فی تنزیل الفروع علی الاصول، اور نمبر 3 زوائد الاصول یا اس کا دوسرا نام ہے زیادات علی شرح منہاج البیضاوی۔ تو ان تینوں کتابوں میں نہایت السؤل یہ جو کتاب ہے یہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 685 ہجری کی منہاج الوصول کی مفصل شرح۔ یہ کتاب قاضی بیضاوی کی منہاج الوصول کی مفصل شرح۔ اس کتاب کی تالیف کا آغاز تو علامہ اثنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے محمد، انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، تو پھر علامہ اثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا تکملہ 740 ہجری میں اس کا آغاز کیا
اور 741 ہجری میں 1 سال کی مدت میں اس کتاب کو مکمل کر دیا۔ یہ کتاب متوسط الحجم ہے، یعنی نہ بہت زیادہ طویل ہے اور نہ بہت زیادہ مختصر ہے۔ اس میں عبارت بھی نہایت سہل ہے، جا بجا اس میں اعتراضات کے جوابات بھی ہیں۔ دیگر شارحین نے ان اعتراضات کی طرف توجہ نہیں کی تھی جن اعتراضات کو انہوں نے لکھا۔ مصنف کی عبارت پر بھی انہوں نے جا بجا اشکالات کیے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اصول پر جو اعتراضات شوافع کے اصولوں پر وارد ہوتے ہیں مالکیہ حنابلہ کی طرف سے، اس کے جوابات بھی اس کتاب میں ہیں۔ اس کتاب کی ایک سب سے اہم خصوصیت یہ ہے، انہوں نے مسائل کو کتب شوافع میں اصل کتابوں سے لکھا ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام، اسی طرح ان کی الرسالہ، کتاب الامالی، الاملاء، اسی طرح شوافع میں مختصر المزنی اور مختصر البویتی، یہ وہ کتابیں ہیں جو فقہ شافعی کے ماخذ شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ کتابیں یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں یا ان سے براہ راست پڑھنے والے تلامذہ کی ہیں، اس لیے چونکہ یہ مستند ماخذ ہیں کہ براہ راست صاحب مسلک سے یا صاحب مسلک کے تلامذہ سے وہ باتیں منقول ہیں، اس لیے انہوں نے کوشش کی براہ راست ان کتابوں سے استفادہ کیا۔ جو باتیں ان کو اصل کتاب میں نہ مل سکیں پھر انہوں نے متاخرین شوافع سے اسے ذکر کیا۔ تو یہ کتاب قاضی بیضاوی کی جو منہاج الاصول 1 مقدمہ اور 7 کتب پر مشتمل تھی، اس کتاب میں بھی انہی 7 کتب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے متن کا تعارف ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس پہ شرح کرتے ہیں۔ یہ شرح تحقیق، تدقیق اور تفصیل کے اعتبار سے سب سے نمایاں ہے۔ 408 صفحات پر مشتمل یہ کتاب دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ نمبر 45، التقریر فی شرح اصول البزدوی، یہ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 786 ہجری کی تصنیف ہے۔ بعض اس کو علامہ اکمل الدین بابرتی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ بعض کی رائے یہ کہ فتح کے ساتھ فصیح ہے اور بعض نے اس کو کسرے کے ساتھ فصیح قرار دیا ہے۔ یہ اپنے دور کے مشہور عالم گزرے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہدایہ کی شرح العنایہ فی شرح ہدایہ لکھی ہے۔ یہ علامہ اکمل الدین وہی عالم ہیں جنہوں نے ہدایہ کی سب سے معروف شرح العنایہ فی شرح ہدایہ کے نام سے، جو اس وقت دارالفکر سے 10 جلدوں میں طبع ہے۔ ہدایہ کی شروع میں وہ متقدم شرح ہے، علامہ عینی بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں بنایہ میں، علامہ ابن حمام بھی فتح القدیر میں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بعد کے اہل علم بھی جا بجا عنایہ سے لکھتے ہیں، حل کتاب بھی ہیں اور مختصر ہے اور فقی بصیرت والی کتاب ہے۔ اس میں جا بجا اصول بہت زیادہ ہیں، عموماً صغرا کبرا نتیجہ اس کا تذکرہ ہے، عبارت کی بڑی دل نشین اس میں تشریح ہے، قواعد اور امثلہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے یہ معروف ہے۔ تو انہوں نے یہ جو التقریر لکھی ہے یہ اصول البزدوی کی شرح ہے، لیکن اس وقت ان کی یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اصول فقہ پر 3 کتابیں لکھی تھیں۔ نمبر 1 شرح مختصر ابن الحاجب فی الاصول، نمبر 2 التقریر فی شرح علی اصول البزدوی، اور نمبر 3 الانوار فی شرح المنار للنصفی۔ لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی ان کی اس وقت موجود نہیں ہے، صرف ان کی العنایہ اس وقت موجود ہے۔